हाँ पढ़े सुन के सब 500 हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई हम खानक़ाह में आए हैं ना, इसका मकसद क्या है भाई? अरे बोलो बा, इसका मकसद क्या है बोलो? अल्लाह का ज़िक्र। खानक़ाह में आने का मकसद क्या है बोलो? अल्लाह का ज़िक्र करना जी। दुआ क्या है बोलो? दुआ हमारी ज़रूरत है, ठीक है। हम जो खानक़ाह में आते तो हमें असर से पहले पहले पहुंच जाना, क्योंकि असर ज़िक्र में शिरकत करना, क्योंकि हमारे गुनाहों को, हमारे दिल को धोने वाली चीज़ कौन सी है भाई? ज़िक्र है, बयान नहीं। हमारे दिल को धोने वाली जो चीज़ है वो क्या है बोलो? ज़िक्र है। तो अगर हमें खानक़ाह में आए तो कब आना बोलो? असर से पहले आ जाओ। और दुआ क्या है भाई? हमारी ज़रूरत है। हमारी ज़रूरत की चीज़ें हमें किससे मांगना? अल्लाह से मांगना जी। इसलिए अगर हमें खानक़ाह में तो ज़िक्र से पहले यानी कि असर के वक्त में आ जाना। याद रहेगी बात भाई? खानक़ाह का मकसद क्या है बोलो? बोलो, खानक़ाह का मकसद क्या है? अल्लाह का ज़िक्र करना जी। खानक़ाह में आने का मकसद ज़िक्र के लिए, अल्लाह के ज़िक्र के लिए। दुआ हमारी क्या है? ज़रूरत है। और हमारी ज़रूरत किससे मांगना? अल्लाह से मांगना। अच्छा, तो भाई जो लोग खानक़ाह में बैत होते हैं तो आम तौर पर क्या होता है कि वक्त जो है ना, जैसे असर में आ गया कोई, असर के बाद थोड़ा सा मुज़ाकरा होता है 15-20 मिनट, वो भी किस लिए मुज़ाकरा होता? थोड़ी ज़िक्र की फजीलत हो, अगर कोई देर में आने वाला हो वो भी ज़िक्र में शामिल हो जाए। इस वास्ते क्या करते कि उसको थोड़ा मिलाते, थोड़ी देर मुज़ाकरा करते उन लोगों को मिलाने के लिए। तो फिर मुज़ाकरा होता है, ज़िक्र हो जाएगा। ज़िक्र के बाद अवाबिन है, अवाबिन के बाद फिर 2 बातें होती हैं, और 2 बातों के बाद दुआ, 2 बातों के बाद दुआ होती है। तो फिर आप लोगों को तफसीली बात करने का मौका नहीं मिलता। कुछ लोगों को दुआ पूछने का होता है, कुछ लोगों को ज़िक्र पूछने का होता है, कुछ लोगों को अपनी बात पूछना होता है। अपनी बात क्या करना होता है? पूछना होता है। तो फिर उन्होंने कैसा करना? उन्होंने फिर किस वक्त में आना? भाई उन लोगों के लिए अगर वो लोग जुमेरात की अगर सुबह में आ गए, जुमेरात की सुबह में आ गए, तो फिर सुबह से लेकर ज़ोहर की नमाज तक आप तफसीली तौर पर कुछ बात कर सकते हैं। तस्बीह पूछना है, दुआ पूछना है, या कुछ हालचाल पूछना है, ये दूर के लोगों के लिए है। ये किन लोगों के लिए? दूर के लोगों के लिए। अगर जुमेरात के दिन सुबह आ गए तो आप पूरे हाल चाल लेकर और खैर खबर लेकर अपना हाल बताकर और जो है कि अपने आप को जो है दुरुस्त करने की कोई तदबीर लेकर फिर असर से इशा तक मजलिस में शिरकत करके फिर आप अपने घरों को जा सकते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जुमेरात की सुबह में नहीं आ सके, वो शाम तक असर तक ही चाहे हैं, शाम को असर तक ही चाहे हैं। तो उन्होंने क्या कर सकते हैं? जुमेरात के दिन रात में क़याम करके, जुमेरात के दिन रात में क़याम करके सुबह फजर की नमाज़ पढ़ के जा सकते। रात में मुलाकात हो गई, या अगर रात में मुलाकात नहीं हो सकी और फजर की नमाज के बाद मुलाकात कर लिया और जो भी हालात सुनाना है सुना लिया, जो आइंदा के लिए जो सबक लेना है वो सबक ले लिया, तो फिर जो है फजर की नमाज़ पढ़ लेके जा सकते। याद रहेगी भी बात इंशाअल्लाह।
اللہ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بھئی آج بھی ہمارے خانقاہ کے معمول کے حساب سے کتنے باتیں بول لینا بھئی ہمیں؟ دو باتیں بول لینا، بول لیں گے انشاءاللہ؟ تو وہ 2 باتیں یاد بھی رکھیں گے؟ اچھا، پہلی بات دیکھو بھئی، اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق دے۔ سب جنے گشت کرتے ہیں تو بھئی سب جنے گشتاں کرتے ہیں تو بھی اپنی مسجد میں یا کرتے نہیں؟ اگر نہیں کرتے ہیں تو اب کرنا شروع کر دو، نہیں کرتے ہیں تو اب کرنا شروع کر دو۔ میں جو بات بتا رہا ہوں آج وہ کیا ہے بولے تو، گشت کرنے کے بعد، جیسے عمومی گشت ہوتا، گشت کرنے کے بعد عام طور پر ایک نماز کے بعد گشت ہوتا اور دوسری نماز کے بعد بات ہوتی۔ تو گشت کرنے والا ساتھی گشت کر کے واپس آنے کے بعد اسے 3 کام کرنے کا رہتا۔ کتنے کام کرنے کا رہتا؟ اب وہ 3 کام ہی بتاتا ہوں میں آج۔ اب جو گشت کرنے والے لوگ ہیں اب ان کے لیے تو مزہ آ جائے گا، کئی بولے تو انہوں کرتی چھی گشت، لیکن میرے عزیزوں اگر جو کوئی ابھی گشت کرتے نہیں، سچی نیت کرو آج کے بعد ہم گشت کریں گے انشاءاللہ۔ گلی میں نکلنا کسی کو بلانے کے لیے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عین سنت ہے۔ کیا ہے بولو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نکل کر ہے۔ کیا ہے بولو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نکل کر ہے۔ اگر میری بات کا تمہیں یقین نہ ہو تو طائف جا کے آؤ۔ کہاں جا کے آؤ؟ جی، کہاں جانا بھائی؟ ہاں، ہر بس والا بتاتا یہ گلی میں گشت کری دیکھو، جو بھی بس میں بٹھا لے آتا نا، ہاں وہ عمرے گئے سنو، حج کو گئے سنو، یہ جانتے رہتے۔ ان کیا کرتا معلوم؟ ہر بس والا بس میں صرف دکھاتا یہ گلی میں گشت کری دیکھو، کیا بولتا؟ یہ باڑے میں گشت کری دیکھو کو دکھاتا۔ اگر تمہیں کتابوں کی بات پر بھی بھروسہ نہیں ہے، اگر ہمارے سر کے بولتے سنو کی بات کا بھی کیا نہیں ہے، بھروسہ نہیں ہے، طائف چل جاؤ، بس والا بتاتا، وہ گلی بھی بتاتا تمہارے کو، یہ گلی میں گشت کری دیکھو۔ میرے عزیزو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بلانے کے لیے، لوگوں کو سمجھانے کے لیے گشت کر کے، کیا کر کے ہے بولو؟ گشت کر کے۔ اللہ ہمیں قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو آدمی گشت کر کے آتا، عمومی گشت یا خصوصی گشت، اس کے کتنے کام ہیں بھائی؟ 3 کام۔ کتنے کام ہیں با؟ 3 کام۔ کرو گے سبھی انشاءاللہ؟ جی۔ پہلا کام یہ ہے میرے عزیزو، جس آدمی سے مل کر آتے اس کے نام سے کم 10 بار استغفار پڑھنا۔ کیا پڑھنا بھائی؟ اللہ تعالیٰ اسے مسجد کو آنے دیے نہیں گے تو کیا واسطے آنے دیے نہیں؟ اس کے گناہ کی وجہ سے آنے دیے نہیں۔ آدمی مسجد کو آتا نہیں گا تو کیا واسطے آتا نہیں بھائی؟ انہوں کوئی بات اللہ کو اس کی پسند آئی آ کو نہیں، اس واسطے اللہ اسے مسجد کو بلاتے نہیں۔ ہمیں اس کی طرف سے کیا کرنا؟ کتنے بار پڑھنا؟ کم سے کم ہے کہ 10 بار۔ کیا ہے بھائی؟ کم سے کم کتنے بار پڑھنا؟ 10 بار۔ دوسرا کام ہے اس کے لیے دعا کرنا۔ اس کے لیے کیا کرنا؟ اے اللہ، پتہ نہیں اس کی کیا بات تیرے کو ناراضگی کی، پتہ نہیں کیا بات تیرے کو اس کی ناپسند ہے، اللہ میں اس کی طرف سے 10 بار استغفر اللہ پڑھی۔ یہ استغفار کو قبول فرما کر اے اللہ اس بندے کو
تو اپنی عبادت کے لیے جھکا لے، اس بندے کو تیری عبادت کے لیے تیرے گھر کو بلا لے، اے اللہ اس کی سلب توفیق نہ کر، اے اللہ تو اس کو توفیق عطا فرما۔ کیا کرنا بھی؟ دوسرا کام دعا کرنا۔ پہلا کام اس کے لیے کیا ہے بولو؟ دوسرا کام کیا ہے اس کے لیے؟ دعا کرنا۔ دوسرا کام کیا ہے بھائی؟ دعا کرنا۔ اور تیسرا کام کیا ہے؟ اس کی نگرانی رکھنا۔ اگر ہمارے بلانے کے بعد ان دوپہر کو آتو مولیا، شام کو آتو مولیا، یا مغرب کو آتو مولیا، عشاء کو آتو مولیا، اس کی کیا رکھنا بولو؟ نگرانی رکھنا۔ نگرانی رکھ کے اس کو بٹھا لینا، نگرانی رکھ کے اس کو کیا کرنا؟ بٹھا لے کے اس کو اچھی بات سمجھانا۔ جیسے فجر کی ملاقات میں گئی، ان کیا بولا؟ اچھا لے بھائی آج مغرب کو آتو لے، بولے کیا بولے انہوں؟ تمہیں ملاقات میں کب گئی؟ صبح میں گئی، لیکن ان آتوں کب بولے؟ مغرب کو آتوں بولے۔ مغرب کو آندے نہیں آندے ہمیں کام بھی رہندے، مغرب کو ہمیں کیا کرنا؟ اپنی مسجد کو پہنچا۔ اگر ہمیں نہ پہنچے تو کیا کرنا؟ اپنے کسی ساتھی کو بولنا، بھائی وہ آدمی مغرب کو آتوں مل کو بولے، اگر میں آ سکتا نہیں، اگر تو آیا تو اسے سنبھال لے، اس سے ذرا بات کر، اس سے کیا کر؟ بات کر۔ اگر یہ تینوں کام کریں گے، اللہ رب العزت ہمارے ذریعے سے، ہمارے گشت کرنے کے ذریعے سے، ہمارے بلانے کے ذریعے سے اللہ اس کے دل کو نرم کر کر اللہ اسے بھی اور ہمیں بھی، اسے بھی اور ہمیں بھی اپنی عبادت کے لیے اور اپنے گھر کے لیے قبول کرے گا۔ تو یاد رکھ کے کریں گے بھائی سب انشاءاللہ، تو گشت بھی کریں گے سب لوگ انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عملوں کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلا کام کون سا ہے بھائی؟ استغفار۔ کم سے کم کتنا؟ اگر تمہیں 10 آدمی سے ملے تھی کتنے بار پڑھنا پڑتا؟ اگر تمہیں 2 آدمی سچ ملی بول لو 20 مرتبہ۔ اگر زیادہ پڑھنا چاہیں تو زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں، زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور دوسرا کام کیا کرنا؟ دعا کرنا۔ اس کا نام لے کو کیا کرنا بھائی؟ دعا کرنا۔ کریں گے انشاءاللہ۔ تیسرا کام اس کی نگرانی کرنا، وہ جس نماز میں آیا ہے، جس نماز میں آتو بولا ہے، یا اس وقت میں اسے بٹھا لے کے اور جو ہے اس کو بات کر کے سمجھانا۔ یہ ایک تو محلے میں جا کے سمجھیں، اور دوسرا مسجد میں آنے کے بعد۔ اس محنت کے ذریعے سے اللہ خود محنت کرنے والے کو اور خود آنے والے کو، اللہ دونوں کو اپنی عبادت کے لیے محنت جو ہے اور محنت کے لیے قبول کرے گا۔ تو یاد رکھ کے کرو گے انشاءاللہ۔ اچھی بات بھائی۔ دوسری بات بھائی یہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے پیدائش کا مہینہ ہے اور وفات کا بھی مہینہ ہے۔ پیدائش کا بھی مہینہ ہے اور وفات کا بھی مہینہ ہے۔ اس تعلق سے بھی ایک بات بتاؤں گا، یاد رکھو گے انشاءاللہ۔ اس مہینے کو ہمارے آندھرا میں کیا بولتے بھائی؟ ہاں 12 وفات بولتی تو بھائی کیا بولتی ماں؟ 12 وفات اس تو بولنے کا۔ اب دوسرے بھی نام ہے لو، اس کا اصل نام تو ربیع الاول ہے، لیکن ہمارے آندھرا میں مطلب ہمارے دکشن میں کیا بولتے معلوم؟ 12 وفات بولتے۔ یہ اصل میں 12 کو وفات کیا ہے بھی وہ؟ 12 کو وفات۔ اس مہینے کے کون سا مہینہ بھائی؟ 12 کو وفات ہے۔ اس اعتبار سے اس مہینے کا نام کیا پڑے؟ 12 وفات۔ اکثر مورخین کی رائے جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیدائش ہے
وہ 9 ربیع الاول کو ہے. کون سی تاریخ کو؟ 9 ربیع الاول. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ کو 12 میں اس لیے کر دیا ہے، مشہور 12 اس لیے کر دیا ہے، اگر پیدائش کا دن اور وفات کا دن دونوں ایک ہی چڑھیا بول لو، آدمی نیوٹرل میں ہے. آدمی کس میں ہے بولو؟ نہ غم کرتے اور نہ خوشی کرتے. شریعت کو یہی منظور ہے، شریعت کو یہی منظور ہے. اس لیے بعد والے مورخین اور بعد والے محققین نے یعنی کہ پیدائشی تاریخ کو بھی 12 کر دیا اور وفات کی تاریخ 12 تو ہے ہی، وفات کی تاریخ 12 ہے ہی. دونوں تاریخوں کو مدغم اس لیے کر دیا، آدمی نہ خوشی بنانا اور نہ غم بنانا، نہ خوشی بنانا اور نہ غم بنانا. اس لیے دونوں تاریخوں کو ملا کر ایک کر دیا ہے. میرے عزیزو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے سے پہلے جب آمنہ کے پیٹ میں تھے، کس میں تھے بولو؟ پیٹ میں تھے. تو اس وقت میں عبداللہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد صاحب سفر میں گئے ہوئے تھے. گھر کا کام آمنہ کو کرنا پڑتا تھا، گھر کا کام آمنہ کرنا پڑتا تھا جی. تو آمنہ جس وقت میں گھر کے لیے پانی لینے کے لیے مٹکی یا برتن یا مشکیزہ لے کر کنویں کے پاس جاتے. کس کے پاس جاتے؟ کنویں کے پاس جاتے. اور اس وقت میں جو کنواں تھا زمزم کا کنواں تھا. کون سا کنواں تھا بولو؟ زمزم کا کنواں تھا. اللہ ماشاء اللہ. کون سا کنواں تھا بولو؟ زمزم کا کنواں. جب آپ زمزم کے کنویں کے پاس جو ہے کہ اپنا برتن یا مٹکی یا کوئی جو مشکیزہ لے کر پانی کے پاس آتے تو زمزم کے کنویں کا جو پانی ہوتا تھا نا ابل کر کنارے پر آ جاتا تھا. ابل کر کیا ہوتا تھا؟ کنارے پر آتا تھا. جب آمنہ کیا کرتے تھے کہ پانی بغیر رسی کھینچے اور جو ہے پانی بھر لیتی تھی اور آ جاتی تھی. محلہ پڑوس کی عورت کیا کرتے تھے معلوم؟ کہ جب آمنہ آتی ہے تو پانی اوپر آتا ہے تو آمنہ کو بلا کر کیا کرتے تھے؟ کنویں کے پاس بٹھاتے تھے. تو تھوڑی دیر بیٹھ، ہمیں بھی سیننا نہیں پڑتا، ہمیں بھی کیا کرنا نہیں پڑتا؟ سیننا نہیں پڑتا. تو تھوڑی دیر بیٹھ جا، ہمیں بھی پانی بھر لیتے اور ہمیں پانی بھر لینے کے بعد اور تو پانی بھر لے کے جانا، تو پانی بھر لے کے جانا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیٹ میں تھے میرے عزیزوں اتنی برکتیں ظاہر ہوتی تھیں، اتنی برکتیں ظاہر ہوتی تھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہونے کے بعد چھوٹے بچے تھے، ان کے گھر میں جب آمنہ آرام فرماتی چاند ہے نا، چاند ایسا لگتا تھا جیسے کہ کمرے میں آ گیا ہو. کیسا لگتا تھا بولو؟ کہاں پر آ گیا ہو؟ کمرے میں آ گیا. شفا فرماتی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کے بعد جیسے باہر آرام فرما ہوتے تو بچے کیا ہوتے بھائی؟ ہاتھ اور پیر کیا کرتے؟ ہلاتے نا بھائی. بچے کیا کرتے؟ ہاتھ اور پیر ہلاتے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچپنے میں ہاتھ پیر ہلاتے تو آسمان کا چاند بھی ہلتا تھا، ان کے انگلی کے اشارے کے ساتھ کھیلتا تھا، ان کے اشارے کے ساتھ. میرے عزیزوں، جو نبی پیدا ہونے سے پہلے اور پیدا ہونے کے بعد چاند سورج اس کے اشارے پر چلے، اگر کوئی امتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلے تو بتاؤ اس کی زندگی میں کیا کچھ برکت نہیں ہوگی. اللہ رب العزت نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی ہمارے لیے عطا فرمایا. لیکن میرے عزیزوں،
جو بات میں بولنا چاہتا ہوں وہ بات یہ ہے، یاد رکھو، جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے کعبے کے اندر 360 بت تھے۔ کتنے بت تھے بھائی؟ وہ سارے کے سارے بت اوندے پڑ کو ہیں۔ سارے کے سارے بت کیا ہے بولو؟ ایسا اوندے پڑ کو ہے۔ پوری دنیا میں اس وقت میں جہاں جہاں بڑے بڑے بت ہیں، وہ سارے کے سارے بت کیا ہیں بولو؟ اوندے۔ ایک بتوں کا پوجاری صبح سویرے اور بت کو پوجنے کے لیے آئے، عام طور پر جو رہتے ہیں، اور اسی طریقے سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیدائش ہے وہ صبح صادق پر، یعنی کہ سورج نکلنے سے پہلے، اور جو بتوں کے پوجاری جو صبح اور آئے، اور اسی طرح سے کعبے میں آئے جو بتوں کے پوجنے والے، جو پوجاری، انہوں نے دیکھ کر کہ ہے خدا، بتوں کے نام لے کر، اے خدا یہ ان کو کیا ہو گیا ہے، آج یہ اوندے کیوں پڑے ہیں؟ جو اوندے پڑے تھے، جو بت تھے نا، ان بتوں میں سے ایک بت نے کہا، اس بت کا نام ہے منات۔ اس بت کا نام کیا ہے بولو؟ منات۔ اس بت کے اندر سے آواز آئی، آج ہم اس لیے اوندے پڑے ہیں، اب بتوں کو توڑنے والا پیدا ہو گیا۔ کیا آواز ہے بولو؟ بتوں کو توڑنے والا پیدا ہو گیا۔ اب ہمارا زمانہ ختم، مسجد کا زمانہ شروع ہو گیا۔ کون سا زمانہ شروع ہو گیا؟ مسجد کا زمانہ شروع ہو گیا۔ کس میں سے آواز آ رہی بھائی؟ میرے عزیزو، ایک اور بات اسی طرح کی، عیاش ابن مرداس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بعد میں وہ مومن بنے، وہ بتوں کے پوجنے والے تھے، اور وہ جس بت کو پوجتے تھے اس کا نام بھی منات تھا۔ اور انہوں کیا کرتے تھے، اور بت کے واسطے یہاں بغل میں ایک تھیلی سلا لیے تھے انہوں کان تو سفر میں گئے تو بھی، اور وہ جو بت ہے نہیں، اور بت کو بغل کی تھیلی میں ڈال لے کے جاتے تھے۔ پرانے زمانے میں کہ تم لوگ دیکھے رہتے، بڑید میں باڑیں سلا لیتی، کپڑے کی باڑی، اور کپڑے کی باڑی کو کیا رہتا؟ جیب رہتا۔ بیرون جماعت میں گئے تو وہ باڑی لے آنا بولتی، ہمارے دلی مرکز کے بزرگ بیرون جماعت میں گئے تو، ہاں تمہیں امریکہ گئے تو لے کے تھے کیا بھائی؟ ہاں کیا بولتے معلوم؟ کہ وہ اسی بڑی باڑی لے آنا، کیا اس کے اندر پاسپورٹ، ویزا اور جو پیسے سو ہے اندر ڈال لینا۔ تو اس کے اندر انہوں کسے رکھتے تھے بولو؟ اپنے بت کو رکھ لے کے سفر کرتے تھے۔ اب گئے تو رستے میں کیا کرنا، جب وہ بت کی پوجا کرنے کا ٹائم ہوتا، اور بت کو نکال کو کھڑو کر کو اور اس کی پوجا کر لینا۔ ایک دن کیا کری انہوں، بت کو کھڑو کرتی ہو، بت گر جاتا ہے، ایسا کھڑو کرتی ہی وہ بت کیا کرتا ہے؟ گر جاتا ہے۔ روزانہ ایک بار کچھ کھڑو ہوتا، لیکن اس دن کتنے بار کھڑو کرے تھے بھی؟ انہوں کیا بول لیتے ہیں، کیا ہو گیا آج اس بت کو، میرے سے کیا تو غلطی ہو گئی کیا؟ کتنے بار کھڑو کرے تو بھی پڑ جاتا ہے، کتنے بار کھڑو کرے تو بھی پڑ جاتا ہے۔ وہ بت کے اندر سے آواز آئی، وہ بت بولا، کیا بولا؟ کیونکہ اس کے ساتھ بھئی ایک شیطان ہوتا ہے نا، ہر بت کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے، وہ خود شیطان بولا۔ کیا بولا؟ اب ہمارا زمانہ ختم، اب مسجد کا زمانہ آ گیا۔ کیا آ گیا بولو؟ ہمارا زمانہ ختم، کس کا زمانہ آ گیا؟ مسجد کا زمانہ۔ میرے عزیزو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے، اس وقت میں پوری دنیا میں دو ہی مسجدیں، ایک بیت المقدس کی مسجد
اور ایک مکے کی مسجد. پوری دنیا میں کتنے مسجد ہیں؟ 2 مسجد. لیکن ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو پوری زمین کو اللہ نے مسجد بنا دیا. پوری زمین کو اللہ نے کیا بنا دیا؟ چند مسلمان مل کو سی جگہ پہ مسجد بنانا بولے تو وہ جگہ کیا بن جاتی؟ بولا مسجد. اور مسجدوں کو آباد کرنا کس کا کام ہے بھائی؟ مسلمانوں کا کام. تو آباد کریں گے سب انشاءاللہ. ہمارے نبی جو آئے ہیں وہ مسجدوں کو لے کر آئے ہیں. ہمارے نبی مسجدوں کے زمانے کو لے کر آئے ہیں. ہمارے نبی اللہ کی عبادت لے کر آئے ہیں. ہمارے نبی جو آئے ہیں تو اللہ کے سجدے کو لے کر آئے ہیں. تو آباد کرو گے بھائی انشاءاللہ. اللہ تعالی ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عملوں کی توفیق عطا فرمائے. اس لیے ہم خوشی بنانا ہمارے نبی کے زمین پر آنے کی کہ ہمارے نبی ہمارے لیے مسجد لائے ہیں. ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تو نہیں ملا, ان کی لائی ہوئی مسجد ہمیں مل گئی ہے. اگر کوئی پریشان حال آدمی, اگر کوئی مصیبت زدہ آدمی اگر مسجد میں چلے جائے, 2 رکعت نماز پڑھے اور اللہ سے دعا کرے, اللہ اس کی مصیبت کو دور کرے. مصیبت میں بندہ کہاں جانا بھائی؟ اگر کوئی آدمی خوشی میں مسجد نہیں آیا, اگر مصیبت میں مسجد چلا گیا, صرف اس عمل کی وجہ سے بھی اللہ اسے جنت دیتے. صرف اس عمل کی وجہ سے بھی اللہ اسے کیا دیتے؟ میرے عزیزو, ہمیں ہر حال میں کہاں پر جانے والا بننا؟ اس لیے لوگوں کو مسجد کو بلانا بھی ہے اور ہمیں بھی کہاں جانا؟ مسجد کو جانا بھی. جائیں گے سب انشاءاللہ. یہ 2 باتیں بھی یاد رکھیں گے تو اپنے گھر جا کے اپنی عورتوں کو بھی بتائیں گے انشاءاللہ. تمہاری بیوی پیٹ سے ہو, تمہیں بھی بورڈنگ بھیج کو دیکھو. ہاں میرے عزیزو, یہ برکتیں کسی کے ساتھ نہیں ہو سکتی. یہ ہر کسی کے ساتھ یہ برکتیں نہیں ہو سکتی. لیکن اللہ اگر چاہے یہ زمانے میں بھی ہماری عورتوں کے لیے بھی دین اسلام کی برکت سے اور ہمارے نبی کے دین کی برکت سے ان کے ہاتھ پر بھی ایسی برکتیں ظاہر ہو سکتی ہیں. اللہ ہمیں اس کا یقین نصیب فرمائے. یہ دونوں باتیں یاد رہیں گی گش والوں کے لیے. کتنی باتیں بھائی بتایا سمجھ؟ 3 باتیں. پہلی بات کون سی؟ استغفار. دوسری بات دعا کرنا. تیسری بات آنے والے کی نگرانی کرنا. کریں گے سب انشاءاللہ. گش نہیں کرتے سنو کیا کرنا بھائی؟ آج سے سٹارٹ کرنا. آج سے کیا کرنا؟ سٹارٹ کرنا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اور دوسری بات ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے تعلق سے. یہ مہینہ کون سا بولو؟ 12 وفات کا. ہمارے ہاں بولتے سو 12 وفات کا مطلب کیا؟ 12 کو وفات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی تاریخ صحیح روایت کے مطابق کیا ہے؟ 9 ہے. 12 اس لیے بنا دیے ہیں تاکہ لوگوں کے اندر جو ہے کیا ہو, درمیان میں نہ کوئی افراط ہو اور نہ کوئی تفریط ہو. یہ لوگ نہ خوشی بنانا اور نہ غم بنانا, بالکل سینٹر میں رہنا. میرے عزیزو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار برکتیں ہیں, اور آپ کے پیدائش کی اور آپ کے بچپنے کی اور آپ کی پوری زندگی کی. اور اس میں سے یہ ایک بات میں نے آپ کو بتا دی. اللہ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اچھا بھائی, اب دعا کا وقت آ گیا ہے اور نماز کا وقت جو ہے اب داخل ہو رہا ہے عشاء کا. جی بھئی, آج ہماری خانقاہ میں ایک ساتھی کلمہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں. کیا ہے کہ دیکھو, جو کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں بھائی ان کو سامنے لاؤ, بھائی ان کو کلمہ پڑھا دیں. چابول سے آئے ہیں دعا کے لیے. کون تھے وہ ساتھی, کہاں پر ہیں؟
آؤ بول. اچھا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، شرما رہی، اکیلے میں بعد میں پڑھ لیں. ماشاء اللہ. اچھا بھائی، کوئی بیعت کرنے والے ہو تو آ جاؤ. تھوڑا سامنے کا جو بھائی. اچھا بھائی، دعا سے پہلے چند گزارشات یہ ہیں کہ ماشاءاللہ ابھی فوراً دعا ہوگی، دعا کے بعد اذان ہو جائے گی، اذان کے ٹھیک 5 منٹ کے بعد نماز ہو جائے گی، نماز کے بعد انشاءاللہ سبھی کے لیے کھانے کی ضیافت بھی ہوگی. تو بھئی ہم سب کے لیے آج ماشاءاللہ ہمارے چاول کے نور بھائی مطلب ہم سب کے لیے ضیافت کا انتظام کیے ہیں. اللہ ان کی دعوت کو بے انتہا قبول فرما لے. تو اور دوسرے بھائی کہ حیدرآباد سے اور بنگلور سے، میسور سے، اور جو ہے اس بار تھوڑا دور دور کے بھی مہمان آئے ہیں. اور ہر بار ہمارے جو ہے کوراپاڑو والے، امراوتی والے، اور اسی طریقے سے لگڑا پاڑ والے، یہ جو امراوتی گنٹور کے طرف سے آنے والے، اور ساتھ ہی ہر بار کی طرح اس بار بھی ماشاءاللہ آئے ہیں. اسی طرح سے ہمارے قرب و جوار سے جیسے کرنول ہے، ولدرتی ہے، اور ہمارا چاول، اور ادھر سے بھی لوگ آئے ہیں. اللہ ان سب کے آنے کو بے انتہا قبول فرما لیتا ہے. لیکن آج میرے دل میں یہ ایک بات آئی ہے، اور وہ سنت کے دائرے میں ہے. کس میں ہے بھائی؟ سنت کے دائرے میں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا جب کوئی اہم کام کرتا ان کو کوئی نہ کوئی لقب دیتے، کوئی نہ کوئی کیا دیتے؟ لقب دیتے. کہ عجیب اتفاق ہے کہ آج عصر کی نماز کے بعد اور جیسے میں دعا سے پہلے بیٹھا تھا میرے ذہن میں ایسی بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب کوئی محنت کا کام کرتے تو ان کے لیے کوئی نہ کوئی لقب دیتے. جس طریقے سے کہ اسد اللہ و اسد رسولہ، اور اسی طریقے سے کہ بھئی لقب دینا سیف اللہ، سیف اللہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لقب ملا ہوا. اور اسی طریقے سے یہ ایک صحابی ہیں جن کو کشتی کا لقب ملا تھا، سفینہ. ایک صحابی کو لقب ملا تھا کیا؟ سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ محنت کرنے والوں کو کہ کچھ نہ کچھ کیا کرتے تھے بھائی؟ لقب دیتے تھے. تو میرے دل میں بھی آج ایسی بات آئی ہے. تو ہمارے خانقاہ کی طرف سے، کس کی طرف سے؟ خانقاہ کی طرف سے میں کچھ لوگوں کو وہ سنت کو زندہ کرتے ہوئے کچھ لقب دینا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے بھائی انشاءاللہ. آپ کھڑے ہو جاؤ مولانا، اور ہمارے یہ صادق مولانا اور عبد الرحمن مولانا ہمارے تشریف لائیں. بھائی یہ ہماری خانقاہ کے نور ہیں. کیا ہیں بھائی؟ یہ ہماری خانقاہ کے کیا ہیں بھائی؟ نور ہیں. اتباع سنت میں میں نے ان حضرات کو یہ لقب دیا ہے. ٹھیک ہے بھائی انشاءاللہ. یہ تینوں حضرات ہماری خانقاہ کے کیا ہیں؟ نور ہیں. ٹھیک ہے، تشریف الحمدللہ. بولو بھائی سب لوگ. ہاں خوش بھی ہو جاؤ بھائی. بھائی خوش ہو رہے کہ نہیں ہو رہے؟ اچھا بھائی. اور ایک 3 ساتھی آپ آؤ. شیخ شاہ ولی، ہمارے کوراپاڑ والے جانی بھائی کہاں ہیں با؟ ابراہیم بھائی آئے ہیں آج. ابراہیم بھائی نندیال کے آئیے تشریف لائیے. کہاں جانے میں کہاں ہے بھائی؟ بلاؤ.
कोरपाड़ वाले जानी भाई अच्छा ठीक है भाई, उनका भी नाम है इसमें, ठीक है जी। एक तो कोरपाड़ वाले जानी भाई हैं और वेलदुर्ती वाले हमारे वकील साहब हैं, नंदेर वाले इब्राहिम भाई, ये हमारी खानका के सुतून हैं भाई। क्या है बोलो? सुतून है, ठीक है। ये लक़ब ठीक है भाई, हमें हमारे एतबार से, हमें पैदल जमात में गए तो भी थोड़े आदमियों को थोड़े लक़ब दे लेते, वो भी सुन्नत के दायरे में। यहाँ तक कि सवारियों के भी नाम रख लेते हम लोग, सवारियों के भी क्या रख लेते नाम रहते। ये एक सवारी का नाम बुराक बहुत मशहूर है जी, ये पैदल जमात की सवारी थी हमारी बुराक, ऐसा। और एक है अली की सवारी, एक है तख्ते सुलेमानी, माशाअल्लाह, इस तरीके से। तो भाई ये लक़ब इन लोगों के लिए हमारी खानका की तरफ से इत्तिबाए सुन्नत में, ये हमारी खानका की क्या है, ठीक है, तशरीफ़। अल्हम्दुलिल्लाह बोलो भाई, अल्लाह ताला हम सब के लिए कबूलियत अता फरमाए। भाई एक एक करके सुन्नत ज़िंदा होते रहना, अगर हम लोग नहीं कर ले तो कौन करते बोलो, ठीक है नहीं। हर लाइन की सुन्नत जो है ज़िंदा होते रहना। अल्लाह ताला हमें अमलों की तौफीक अता फरमाए। भाई देखो बहुत सारे लोग पर्चियाँ लिख को भेजी, क्या लिख को भेजी, पर्चियाँ लिख को भेजी। अल्लाह उनके लिख कर भेजने को बेइंतहा कबूल फरमा ले। बहुत सारे लोगों फ़ोन करी कि हमारे वास्ते दुआ करो, अल्लाह उन सब की हर जायज़ दुआ को कबूल और मंजूर फरमाए। और बहुत सारे लोग जो है कान में बोली मेरे लिए दुआ करो, ऐसा अल्लाह उनकी हर जायज़ दुआ को कबूल फरमाए। और बहुत सारे लोग भाई फ़ोन भी नहीं करी जी, और जो है कि पर्ची भी नहीं भेजी, और आँखों कान में भी नहीं बोली, खाली उन्होंने अपने दिल में बोल लेती हमारे वास्ते भी करते ले मुफ्ती साहब दो, खाली उम्मीद रख ले को है। अल्लाह उनके भी हर जायज़ दुआ को कबूल और मंजूर फरमाए। और बहुत सारे लोग भाई उम्मीद लेकर हर जो है आखिरी जुमेरात को आते भी हैं और खानका के अमाल में शिरकत भी करते हैं और ज़िक्र में भी रहते हैं, अव्वल में भी रहते हैं और आखिर में भी रहते हैं। अल्लाह ताला उन सब की जो है हर जायज़ दुआ और तमन्ना को कबूल फरमा ले। यहाँ पर जितने उलमा मौजूद हैं अल्लाह उनके इल्म में बरकत अता फरमा दे, और जितने तलबा हैं अल्लाह उनके लिए इल्म नाफ़े अता फरमाए। अब हम सब लोग मिलकर दुआ कर लेंगे। दुआ के फ़ौरन बाद अज़ान, अज़ान के फ़ौरन बाद नमाज, और नमाज के बाद फिर खाने वाला अमल है, ठीक है भाई। जाने से पहले हर सवारी वाले भाई यहाँ से जाने, क्योंकि जाने के लिए थोड़ी मुश्किल है ना भाई, तो इसलिए कोई ना कोई सवारी को ले जाने की कोशिश करें। अल्लाह ताला हमें अमलों की तौफीक अता फरमाए। ठीक है भाई, लाइट बंद कर दें। लाइट इसलिए बंद करते हैं ताकि ध्यान जमने के लिए। माशाअल्लाह पर्दे के पीछे मस्तूरात भी हैं, अल्लाह उनके आने को भी बेइंतहा कबूल फरमा ले जी। दुआ करते करते अगर थोड़ी देर खामोश हो जाए तो उस वक्त में आप अपनी ज़रूरत अल्लाह से मांगना। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर उम्मत मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा इरहम उम्मत मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर उम्मत मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा इरहम उम्मत मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिअन्ना लकल हम्द ला इलाहा इल्ला अंता या हन्नानुल मन्नान बदीउस समावाति वल अर्दि या ज़ुल जलाली वल इकराम या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस। अल्लाहुम्मा अंत रब्बी ला इलाहा इल्ला अंता अलैका तवक्कलतु व अंत रब्बुल अर्शिल करीम मा शा अल्लाहु कान व मा लम यशा लम यकुन वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। आलमु अन्ना अल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर व अन्ना अल्लाह क़द अहाता बिकुल्लि शैइन इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन शर्रि नफ़्सी व मिन शर्रि कुल्लि दाब्बतिन अंता आख़िज़ुम बिनासियतिहा
ان ربی علی صراط مستقیم حسبی اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر اللہم یسر لنا امورنا مع الراحة لقلوبنا وابداننا والسلامة في ديننا ودنيانا وكن لنا صاحبنا في سفرنا واتمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا یا رب العالمین یا اکرم الاکرمین یا ذو القوة المتین بسم اللہ بابنا تبارک حیتاننا یاسین سقفنا کاف ہا یا عین صاد کفایتنا حامیم عین سین قاف حمایتنا فسیکفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم فسیکفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم فسیکفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم۔ اے اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرما، ہم سب کے خطا درگزر فرما، ہم سب کے جرم عظیم کو معاف فرما، ہمارے حق میں خیر کے فیصلے فرما، مراشد امور الہام فرما۔ اے اللہ ہمارے تکلیفوں کو ختم فرما، ہماری مصیبتوں کو دور فرما، ہماری حالتوں کو ٹھیک فرما، ہمیں بھی قبول فرما، ہماری اولاد کو بھی قبول فرما، ہمیں بھی قبول فرما، ہماری اولاد کو بھی قبول فرما۔ اللہ ہماری نسلوں کو دین اور دین کی محنت کے لیے قبول فرما۔ اللہ بیماروں کو صحت یابی عطا فرما۔ اے اللہ مصیبت زدہ لوگوں کی مصیبتوں کو دور فرما۔ جو لوگ قرضوں میں مبتلا ہیں اللہ ان کی قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما۔ اللہ جن کے گھروں میں لڑکا لڑکیاں شادی کے لائق ہو کر ہیں اللہ ان کے لیے اچھے رشتوں کا انتظام فرما۔ اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرما۔ اللہ جن کے گھروں میں جو کوئی دنیا سے رخصت ہو کر انتقال فرمائے ہوئے ہیں اللہ ان کی مغفرت تامہ عطا فرما۔ اللہ حاضرین مجلس کی مغفرت فرما۔ پتہ نہیں کن کن حالتوں میں اللہ دعا پر امید لگا کر اللہ تیرے نام کی برکت سے یہاں پر آئے ہیں، آنے والوں کو قبول فرما۔ اللہ ان کی جائز ضرورتوں کو پوری فرما۔ اللہ ہمارے گناہ معاف فرما، ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرما، ہمیں نماز پڑھنے والا بنا دے اللہ، ہمیں تیری عبادت کرنے والا بنا دے، ہمارے آج کے ذکر کو قبول فرما، ہمارے دلوں کو نرم فرما۔ اللہ ہمارے دلوں کو نرم فرما۔ اے اللہ ہمارے نور بھائی کے حالات کو ٹھیک فرما۔ اللہ ہمارے امیر بھائی کے لیے نوکریوں کا انتظام فرما۔ اللہ ہمارے صادق اور امام کے لیے اے اللہ تو ان کے قرضوں کی ادائیگی کی، اے اللہ ان کی آمد کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جن لوگوں کے نام یاد نہیں رہے، اللہ جنہوں نے درخواستیں کی ہیں اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرما، ان کی جائز ضرورتوں کو پوری فرما، ہر مشکلوں کو آسان فرما۔ اے اللہ ہمیں ایک ایک سنت پر جان جان کر عمل کرنے والا بنا دے۔ اللہ اس خانقاہ کو قیامت تک کے لیے آباد اور شاداب فرما۔ اے اللہ مرکزوں کو آباد فرما، مدرسوں کو آباد فرما، خانقاہوں کو آباد فرما، مکہ اور مدینے کو آباد فرما۔
اے اللہ ہمارے لیے جو لوگ دعاؤں کے لیے کہتے ہیں یا لکھتے ہیں، جو امید لگائے ہوئے ہیں، ان سب کی ہر جائز دعا کو قبول فرما۔ اے اللہ جو لوگ ہمارے حق میں دعائیں کرتے ہیں، اے اللہ ان کی دعاؤں کو ہمارے حق میں بھی قبول فرما، پوری امت مسلمہ کے حق میں قبول فرما۔ اے اللہ کس کی کیا ضرورت ہے، ہم سے زیادہ ہم جانتے ہیں۔ اللہ کس کی کیا ضرورت ہے، ہم سے زیادہ آپ جانتے ہیں، ہماری ضرورتوں کی کفالت فرما۔ اللہ ہماری ضرورتوں کی کفالت فرما۔ اے پاک پروردگار ہماری ضرورتوں کو ہم سے زیادہ ہم جانتے ہیں، ہماری دنیاوی حاجتوں کو پوری فرما، اخروی حاجتوں کو پوری فرما۔ اللہ دنیاوی حاجتوں کو پوری فرما، اخروی حاجتوں کو پوری فرما۔ اے اللہ ہماری تمام عمر کی ہر جائز دعا کو قبول فرما، ہمیں بھی قبول فرما، ہمارے ماں باپوں کو قبول فرما، ہماری آل اولاد کو قبول فرما۔ اے اللہ پوری دنیا میں جو علماء اور صلحاء ہیں ان کی عمروں میں عافیت کے ساتھ درازی عطا فرما۔ اے اللہ جو لوگ خانقاہ میں آنے والے ہیں، پابندی کے ساتھ آنے والے ہیں، اللہ ان کے آنے کو بے انتہا قبول فرما، ان کے آنے کو قبول فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو تیرے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ اور وسیلے کے طفیل سے قبول اور منظور فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔